वक्त ईरान ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा लिया है और अमेरिका इस जंग के अंदर फंस चुका है और निकलने की राहें तलाश कर रहा है, निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। लेकिन वो मिसाल है ना कि मैं तो कंबल से जान छुड़ा रहा हूं लेकिन कंबल जान नहीं छोड़ रहा। ऐसा ही हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी अफवाज ने, ईरानी कौम ने अमेरिका को ट्रैप करके उनको अपने जाल में फंसाया है। अभी गुज़श्ता रोज़ से वो अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से, और उसके अंदर जहाज़ों का, हथियारों का, हेलीकॉप्टरों का, C-130 का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि असल इसका ड्राग सीन अब हो चुका है। सबको पता लग गया है कि पायलट तो एक बहाना था। ईरानी जो एटमी या यूरेनियम का फरसुदा यूरेनियम असल उनका निशाना था, लेकिन अमेरिका बहादुर बुरी तरह यहाँ फेल हुआ है और उनको बड़ी मार पड़ी है। सबसे पहले तो आगाज कहाँ से होता है कि एक अमेरिकी त्यारा F-15 उसको ईरानी फजाइया मार गिराती है और उसका पायलट जो है वो रिजेक्ट करके नीचे आता है, और जिसकी तस्वीरें ईरानी हुकाम ने दिखाई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके बहाने अमेरिकन ने रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ड्रामा बनाया और बहुत सारे हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े वो गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए उन्होंने नीची परवाजें करके ईरान के इलाके में कार्रवाई की। साथ ही C-130 और लड़ाका तैयारे F-15 जो दुनिया के महंगे और जदीद तैयार हैं, उनके जरिए उन्होंने अपनी फौज को उतारने की कोशिश की। और अमेरिकी फौज का सबसे अहम दस्ता, अहम कमांडोज की एक कसीर तादाद के जरिए उनको पैराशूट के जरिए पैराट्रूप्स को उतारा गया। लेकिन मुंह की खानी पड़ी। असल ड्रामा आपको बताते हैं ईरान ने किया क्या है। अस्फहान के करीब अमेरिका को पता था कि जोहरी तनसीबात हैं ईरान की, और वहाँ ईरान हमला करके वो यूरेनियम को चुराना चाहता था, जबकि ईरान ने, ईरानी फौज ने, एक कमांडोज ने एक ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका ट्रैप हो गया। उन्होंने एक और इलाके के अंदर सिग्नल दिया कि यहाँ यूरेनियम, फरसुदा यूरेनियम की बड़ी तादाद पड़ी है, और जिसके झांसे में आकर अमेरिकी फौज ने वहाँ वो पायलट का बहाना करके, रेस्क्यू ऑपरेशन का बहाना करके वहाँ कसीर तादाद में कमांडोज उतारे। अपाची हेलीकॉप्टरों की बड़ी तादाद नीची परवाज करते हुए दिखाई गई, और जिसके अंदर C-130 भी था, एक बहरिया फजाइया का एक बोइंग तैयार है जिसके अंदर कसीर तादाद में फौजी जवान कमांडो आते हैं। पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन अमेरिका का तो सबसे बड़ा C-130 था और महंगा तरीन। और ऊपर फजा में अपना लड़ाका तैयार है, वो गश्त कर रहे थे, जिनके अंदर F-15 बड़ा जदीद लड़ाका तैयारा, महंगे तरीन तैयारे हैं। उनके जरिए उनकी नकलो हमल कर रहे थे, फजाई उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, हेलीकॉप्टर भी फजा में फिर रहे थे। अब ईरान ने इनको आने दिया, और ये टाइम अमेरिकन ने ऐसा रखा कि सुबह यानी अजान से पहले जब अवाम सो रही होती है, ये वैसा ही ऑपरेशन था जैसे एबटाबाद में वही कमांडोज, वही हिकमत अमली जब पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की रिहाइश गाह पे ऑपरेशन किया था। तो ईरानियों ने क्या किया, पहले तो उनको ट्रैप किया, फिर एक जेली किस्म का एक वो अंडरग्राउंड एक दिखाया गया, बताया गया, अंडरग्राउंड एक जखीरा जिसके अंदर मिसाइल भी हैं, जिसके अंदर एटमी जोहरी तनसीबात और अफसूदा यूरेनियम, जिसके ऊपर वो ट्रैप में आकर उन्होंने फौरन कार्रवाई की। और धोखा देने के लिए अमेरिकियों के लिए ईरानियों ने क्या किया, जो वहाँ उस सेंटर के अंदर मुहाफिज थे, उन्होंने भी उस वक्त जानबूझकर गफलत दिखाई
اور ان کو اندر داخل ہونے دیا۔ اب جو امریکن فوج کی تینوں یونٹس، تینوں شاخیں، تینوں ونگ، یعنی جس کو الفا براو چارلی، وہ بے دھڑک ہو کے اور بڑی تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے وہ اس سینٹر کے اندر مین گیٹ کو توڑ کر اندر داخل ہوئی ہیں، اور اندر جا کے انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری سرنگیں ہیں، اپنے اپنے علیحدہ وہ ٹارگٹ سیٹ تھے جن کے ذریعے وہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی امریکن ٹروپس، یہ کمانڈوز اس جو ڈرامے میں شامل ہوئے، اس سینٹر کے اندر داخل ہوتی ہیں جو زمین دوست تھا، پہاڑ کے اندر تھا، تو داخل ہوتے ہی سینٹر کے جو آہنی دروازے تھے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر پھنس جاتے ہیں امریکی کمانڈوز، اور ان کا رابطہ کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کو بھی ایرانیوں نے اس کو بلاک کر دیا، ہیک کر دیا۔ اب ان کا جو اوپر ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے ان سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ ادھر سے پاسداران انقلاب جو دھاک لگا کے بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ ان کی رینج میں آئے اور اندر جا کے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو میزائل یا ایٹمی مواد ان کو بتایا گیا تھا وہ سب نکلی تھا، اور وہ جس کو وکٹری تصور کر رہے تھے، جب اندر پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کہ وہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اور ایک دم چاروں طرف سے گھات میں بیٹھے ہوئے پاسداران انقلاب ایران کے گوریلوں نے کارروائی کرتے ہوئے سب کو کور کر کے فائرنگ شروع کر دی، اور ساتھ ہی جو بتائی جاتی تعداد، امریکہ تو نہیں بتا رہا، سینکڑوں میں تھی کمانڈوز کی، 12 سے 1500 کے قریب کمانڈوز تھے جو اس کے اندر پھنس چکے ہیں، جن کا امریکنوں کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، اور بہت ساری کیجویلٹی ہوئی ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ 100 کے قریب امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ امریکہ ڈینائی کر رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے تقریباً 9 فوجیوں کی ہلاکت کی تو تصدیق کی گئی جن کی ڈیڈ باڈیاں امریکہ پہنچ چکی۔ اچھا، اب جو وہ تو وہاں پھنس گئے، ساتھ ہی جو فضا میں ہیلی کاپٹر تھے ان پر بھی پھر ایرانی فضائیہ نے ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور جس کے اندر 3 کے قریب ہیلی کاپٹر وہ مار گرایا گئے، ایک C-130 مار گرایا گیا، ایک F-35 وہ بھی مار گرایا گیا، اور ایک F-15، جن کے ڈھانچے، جن کے وہ ملبہ کسی بھی بات نہیں رہی، اب وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ امریکن کہتے ہیں کہ ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، جہاں سے ایران کے موقف میں کچھ صداقت سمجھ آتی ہے، کہ C-130 جس میں پورے کے پورے فوجی دستے آتے ہیں، ٹینک آتے ہیں، بڑی بڑی مشینری آتی ہے، وہ مار گرایا ہے، وہ تباہ ہوا ہے، اس کا ملبہ دکھایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ تو نہیں ہوگا C-130 ریموٹ کنٹرول تھا، اور ریموٹ کنٹرول کو اڑایا جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ٹروپس ہوگی، اگر وہ مار گرایا ہے تو وہ ٹروپ کدھر ہے، وہ فوجی کہاں ہے؟ یا F-15 F-35 وہ بھی مار گرایا ہے۔ پھر ہیلی کاپٹر ہیں، متعدد ہیلی کاپٹر ہیں، ان کے اندر بھی ظاہر ہے ایک پائلٹ تو نہیں تھا۔ پھر وہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں، ان کے اندر پورا وہ گوریلا چھاپا مار جنگ میں استعمال ہونے والا ہیلی کاپٹر، ان کے اندر چھاپا مار بھی تھے، اور وہ تھے تو کدھر گئے؟ تو یہاں امریکہ بخلایا ہوا ہے، جبکہ طیاروں کے جو مار گرانے کی خبر ہے اس کی تصدیق تو ٹرمپ صاحب کر چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جہاز گرا دیے ہیں ایران نے تو کیا آپ مذاکرات کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جنگ جب ہوتی ہے تو طیارے تو گرائے جاتے ہیں، گرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مذاکرات جاری رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد، اب وہ جو کمانڈوز تھے جو 1200-1300 یا 1500، ان کا ابھی تک امریکہ کو تاحال پتہ کوئی نہیں ہے، وہ قید میں ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی حکام کہتے ہیں 100 کے قریب امریکن وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور جو طیارے ہیں اس وقت، امریکی طیارے جو تباہ ہو چکے ہیں، جو مار گرائے جا چکے ہیں ایران کی طرف، ان کی تعداد 7 سے 8 ہو چکے ہیں، اور دنیا کے مہنگے ترین طیارے۔ پاکستان میں تو پاک انڈیا جنگ کے اندر 6 طیارے گرائے تھے، جس کا کہرام مچ گیا تھا، اور خود ٹرمپ صاحب نے دوبارہ ہمارے آرمی چیف کی، ہمارے PM شہباز شریف کی تعریف بھی کی، اور انڈین طیاروں کے گرائے جانے کی بھی تصدیق کی۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، کیوں تعریف کی؟ کیونکہ ٹرمپ بہادر امریکہ کا صدر جب بھی پاکستانی لیڈرشپ کی جب بھی تعریف کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے انڈر گراؤنڈ کچھ چل رہا ہوتا ہے، کچھ
ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اس سے گرین سگنل دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہوں گی. جیسے کہ پہلے تعریف کی تھی تو وہ غزہ بورڈ کا معاہدہ ہوا تھا جس میں پاکستان کا اہم کردار تھا، اور اب ٹرمپ صاحب پاکستانی قیادت کی بے دھڑک کھلے عام تعریف پھر کر رہے ہیں، اور ان کے جناب قصیدے گا رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے اور پی ایم شہباز شریف کی. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. وجہ یہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے انگیج کر کے ایران سے امریکہ کی سیف ایگزٹ کرائے، جیسا کہ افغانستان سے نکل بھاگے تھے یہ، ہماری جان چھوٹ جائے، ہماری عزت رہ جائے. اب امریکہ اس وقت سیز فائر چاہتا ہے، ہر حال میں چاہتا ہے، مجبوری بن چکی ہے، جبکہ ایران کی اپنی شرائط ہیں، امریکہ کی اپنی شرائط ہیں. ایران نے آج بھی ایرانی ترجمان نے اپنی شرائط بتائی ہیں کہ ایران سیز فائر کر دے گا، لیکن ہماری 3 اہم شرطیں امریکہ کو ماننی پڑے گی. ایک تو امریکہ یہاں سے چلا جائے تمام خلیجی ممالک سے اپنی فوجیں لے کر، اور دوسرا جو ایران کا نقصان ہوا ہے اس کا وہ ہرجانہ دے، اس کی تعمیرات مطلب جو تباہی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرے. تیسرا یہ عارضی جنگ نہیں بندی ہونی چاہیے، مستقل جنگ بندی ہو کہ پھر اسرائیل اور امریکہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں. انٹرنیشنل قوتیں یعنی جو ویٹو پاور ہیں وہ ان کی گارنٹی دیں، جبکہ ایران ان کی بجائے امریکہ عارضی جنگ بندی چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس اسرائیل کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو ذخیرہ تھا ہتھیاروں کا، میزائلوں کا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کی جنگ لڑتا ہے، وہ فضا سے بذریعہ طیاروں کے میزائلوں کی جنگ لڑتا ہے. اور میزائل اس وقت امریکہ کے ختم ہونے کے قریب ہیں جو مڈل ایسٹ میں انہوں نے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، اور دوبارہ بننے میں ٹائم لگے گا یا امریکہ سے آنے میں ٹائم لگے گا. جبکہ ایران نے ایسی گیم شروع سے آج تک ڈالی ہے کہ وہ موٹر سائز کی قیمت کے ان کے ڈرونز ہیں، ان کی ایک پوری وہ لہر اسرائیل کی طرف اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی طرف وہ چھوڑ دیتا ہے، داغ دیتا ہے. اور وہ جو ڈرونز ہیں ہزاروں کی تعداد میں جب جاتے ہیں، ابھی اس 95-96 کی لہر گئی ہے، اور وہاں جا کے جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی جو اپنے ہوتے ہیں ڈرونز وہ بڑی درمیانی سست رفتاری سے جاتے ہیں، اور وہ فوراً ڈیفینس سسٹم ان کو انگیج کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے امریکہ کو قیمتی اپنے پیٹریاٹ میزائل داغنے پڑتے ہیں. اب وہ ڈرون جو موٹر سائیکل کی ان کو انگیج کرتے ہیں، حالانکہ اس جنگ کے اندر ایران امریکہ کے 4 دفاعی ڈیفینس سسٹم تباہ کر چکا ہے، ریڈار تباہ کر چکا ہے مختلف ممالک میں. تو پھر یہ جنوبی کوریا سے کھاد نامی جو تھارڈ نامی ڈیفینس سسٹم اسرائیل پہنچایا گیا، لیکن اس کو بھی وہ ڈرون انگیج کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے وہ انگیج کرتے ہیں پیچھے سے چند نہایت خطرناک میزائل، بیلسٹک میزائل وہ اپنے داغ دیتا ہے جو اپنے اہداف پہ لگتے ہیں، اور فلسطین اپنا اسرائیل کے اندر حقیقت میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے ہٹ ہوتے ہیں. اور اسرائیل اس وقت امریکہ سے زیادہ پھنسا ہوا ہے. لبنان میں حزب اللہ نے میزائل اور راکٹوں کے ذریعے ان کی اتنی ٹھکائی کی ہے، زمینی فوج کی تل ابیب کے اندر تباہی کر دی ہے. ادھر سے ہوتیوں نے میزائل داغنے شروع، ہوتی بھی داغ رہے ہیں یمن سے، اور ادھر سے حماس نے بھی غزہ کے اندر سے کاروائی کی ہوئی ہے. تو اسرائیل تو تقریباً پھنسا ہوا ہے، گو کہ لبنان پر بھی حملے وہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اب امریکہ بہادر یہ چاہتا ہے کہ عارضی جنگ بندی کی جائے تاکہ ہمیں وہ اپنے ہتھیار، گولہ بارود ان کو دوبارہ مڈل ایسٹ میں پہنچایا جائے، اور ہمیں وقت مل جائے تیاری کرنے کا. کیونکہ پہلے والی تیاری جو انہوں نے کی تھی، جو ان کے دعوے تھے، جو ان کے اندازے تھے، سب غلط ثابت ہوئے. ایران نے امریکہ کو ہر محاذ پہ ہرایا ہے. صرف ایران کی شہادتیں ہوئی ہیں، قیادت ساری شہید ہو گئے، اس کے بعد کوئی بات امریکہ کی سچی ثابت نہیں ہوئی. پھر امریکہ نے یہ کوشش کی، یہ اس کی چال تھی
کہ وہ کرد اور بلوچوں سے اور عام عوام کے ذریعے بغاوت کرائے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کو انہوں نے لڑانے کی کوشش کی، اس کا خواب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے اور میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ ابھی تک تاحال کسی بھی مسلمان ملک نے ان کی باتوں میں آ کر ایران پر حملہ نہیں کیا، اور نہ ہی زمینی حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ زمینی حملہ جیسے بھی ہوگا، جیسے ایرانی ترجمان نے کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے جزیرے کو زمینی فوجیں بھیجیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے اپنی مرضی سے، لیکن ہم امریکی فوج کو واپس جانے نہیں دیں گے، ان کا ایسا سوا ستیہ ناش کریں گے کہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب امریکہ پھنس رہا ہے، مصر کی، پاکستان کی، ترکیہ کی، سعودی عرب کی، وہ منتیں ترلے کر رہا ہے کہ مذاکرات کرائے جائے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، اتنی بڑی امریکی فوج، بحری فوج جو دعوے کرتی تھی کہ ہم اس کو کھلا لیں گے، اب وہ اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ پہلی بات تو ہے ان کے 3 بحری بیڑے، دو تو مکمل تباہ ہو چکے، تیسرا بھی بھاگ گیا ہے۔ امریکی بحری بیڑے ہیں ہی نہیں ایران کے پانیوں میں، ایران کے نزدیک بھی نہیں۔ دوسرا انہوں نے ساری آفریں دے رہا ہے، بس وہ حواس باختہ ہو گیا ہے، ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، گھبراہٹ میں کبھی تڑیاں دیتا ہے، کبھی منتیں کرتا ہے۔ اب اس نے دونوں چینل استعمال کیے ہوئے ہیں، دھمکی بھی دے رہا ہے بذریعہ پاکستان، ترکی اور مصر کے، وہ مذاکرات کی بھیک بھی مانگ رہا ہے، لیکن پاکستان اپنا وہ کیا کہتے ہیں رول تو ادا کر رہا ہے۔ بڑی ہماری جناب پینگیں اور بڑی بگلے بجائی جا رہی ہیں پاکستان کو، اس میں کوئی شک نہیں، مرکزی کردار ملا ہوا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم امریکہ کو، ٹرمپ کو منا سکیں؟ ایران نے تو کہا ہے کہ ہم آنے کے پاس، لیکن ہماری شرائط ہے، وہ کہتے ہیں نا بلی کے گل میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ ٹرمپ صاحب کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ کیا پاکستان کی ٹرمپ مان جائے گا؟ وہ تو ایک عارضی جنگ بندی کے ذریعے سیف ایگزٹ چاہتا ہے، کیونکہ نیٹو نے ساتھ چھوڑ دیا، یورپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ یورپ تو کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارا بیڑا کر دیا ہے، ہمارا تیل اور گیس بند ہو گیا ہے جو ہمیں روس سے لینا۔ اب مزے کیا ہے، روس اور چائنا کے مزے ہو گئے۔ روس کا تیل یورپ اور دیگر ممالک میں دھڑا دھڑ بک رہا ہے، ایران کو جناب وہ ٹال ٹیکس مل رہا ہے، اور چائنا کے جو کرنسی ہے اس کے اندر ایران وہ کلیکٹ کر رہا ہے ٹال ٹیکس، اور جہازوں کو گزرنے دے رہا ہے۔ چائنا کے مزے بنے ہوئے، ایران کو کیا بھی مطلب اس لڑائی کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، وہ ٹال ٹیکس سے، ٹول ٹیکس سے وہ پیسے لاکھوں ہزاروں ڈالر میں وہ کما رہا ہے، جبکہ امریکہ کے اندازہ ہوا ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر ڈیلی کے خرچ ہو رہے ہیں، اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایران کی تباہی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، چاہے چینی یوان کی صورت میں آ رہے ہوں، لیکن ایران کے پاس تو پیسے آ رہے ہیں۔ اب اس وقت امریکہ ایسا پھنس چکا ہے، ایسا دھنس چکا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں تو بہت مار رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ٹرمپ جھوٹا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس ان کے مخالف ان پر تنقید کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر امریکی عوام احتجاج کر رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا احتجاج امریکہ کے اندر ہوا ہے۔ فوج میں بغاوت ہوئی ہے، فوجی جنرل کو، کمانڈر جو تھا چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو ٹرمپ صاحب نے فارغ کر دیا ہے، کیونکہ اس نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ کسی غیر کی جنگ میں ہم اپنے فوجیوں کو کیوں مرائیں، کیونکہ آج تک امریکہ لوگوں کو مرواتا رہا ہے، اور جب گراؤنڈ فورس جاتی ہے تو تعداد زیادہ محسوس ہوتی ہے، جب لاشیں جاتی ہیں تو امریکی بولتے ہیں کہ ہمارے بندے کیوں مرائے، ہماری تو ایران سے لڑائی نہیں ہے۔ اب بالکل ایران کی رجیم چینج کرتے کرتے ٹرمپ صاحب کی اپنی صدارت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کوئی سانپ زیادہ زخمی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو وہ وار کرتا ہے، بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں، خوف میں۔ ہمیشہ جب جانور کو خوف ہوتا ہے تو وہ کاٹتا ہے، تو خوف کے عالم میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نظر آتا ہے اگر ٹرمپ یا ایران، اب یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ ایران اکیلا نہیں، اس کے ساتھ طاقت کوئی ہے، F-35 F-5 فائٹر جیٹوں کا گرنا، جس کی تو فضائیہ ہی نہیں، وہ جیسے امریکہ اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی فضائیہ ختم کر دی، نیوی ختم کر دی، کتنے جہاز ڈبو دیے اور ان کی قیادت ختم کر دی۔
تو پھر یہ آپ کے فائٹر جیٹ کیسے گر رہے ہیں؟ کوئی فرشتے تو نہیں گرا رہے؟ اس کا مطلب ہے سسٹم ایران کے پاس پہنچ چکا ہے، اور خبریں ہیں غیر مصدقہ کہ روس کی طرف سے ایئر ڈیفنس سسٹم US 400 غالباً ایران پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے تو ان کے طیارے فائٹر جدید جیٹ اب گرنے شروع ہوئے ہیں، اب ان کو ہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ نارتھ کوریا نے بھی اپنا میزائل اور کا ذخیرہ دیا ہے، جس کا امریکہ بھی کہہ رہا ہے، صدر نے بھی کہا ہے کہ نارتھ کوریا کے میزائل اس وقت ایران کے پاس ہے، وہ استعمال کر رہا ہے اور بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اگر اور ان کی رینج امریکہ تک ہے جو نارتھ کوریا کے میزائل ہیں، اور اگر کوئی بڑی کارروائی امریکہ کرتا ہے تو بدلے میں، کیونکہ وہ جو کہتے تھے نا کہ طاقت ختم ہو گئی، 90% ہم نے اس کو کچل دیا ہے امریکہ کی طاقت کو، تو امریکہ تو اب گزشتہ انہوں نے 95 لہر میزائلوں کی اور ڈرونز کی وہ اسرائیل پہ داغی ہے۔ ان کے تو حملے تیز ہو رہے ہیں، تیز ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب، اور یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس ابھی تک نہ تو ان کی جو میزائل لانچروں کی لوکیشن وہ ٹریس کر سکے ہیں، اور نہ ہی ان کا جو بارود خانہ ہے، جو سٹاک ہے میزائلوں کا، اب تک امریکہ اس کو ہٹ کر سکا ہے، بلکہ عوامی جو عملات ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، بجلی گھروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تھانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، سکول اور یعنی پبلک آبادی کے علاقوں کو ہٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی تک امریکہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ آخری کارروائی تھی کہ کسی طریقے سے یورینیم ہی ہاتھ میں آ جائے، اس کو چرا کے بھاگ جائیں گے، ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ تو اگر یہ امریکہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایران چاہتا ہے کہ اور لمبی ہو جائے تاکہ اس کی جو صورتحال ہے امریکہ کی اور بری ہو جائے مڈل ایسٹ میں۔ یہ اب عرب ٹرسٹ نہیں کر رہے امریکہ کے اوپر کہ جو اپنے فوجی اڈے نہیں بچا سکا، ہمیں کیا دفاع کرے گا۔ اور ابھی تک مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک کی حفاظت امریکہ نہیں کر سکا ہے، ان پہ حملے رکے نہیں ہیں اور کوئی روک بھی نہیں سکا، نہ اسرائیل پر نہ مڈل ایسٹ کے ممالک پر۔ تو اب یہ چہرہ تو اس ٹرمپ کا سامنے آ گیا کہ اے بلے کچھ نہیں چھڈیا، اور ایران ایک نئی طاقت بن کر دنیا میں ابھرا ہے۔ تاریخ یاد رکھے ایران کے اس کردار کو، ایک ہیروئک کردار آ گیا ایران کا، جبکہ امریکہ کا تو جیسے تھا۔ اب ایران چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو۔ اصل تو ہاں خود پھر ٹرمپ کا ایک یاد آ گیا بیان کہ وہ فوجیوں کو، پولیس کے اہلکاروں کو، فوج کے اہلکاروں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کریں۔ بھائی سرنڈر وہ کیسے کریں؟ تم نے کوئی ایران پر قبضہ کر لیا ہے؟ سرنڈر کی اپیل تو اس وقت کرتے ہیں جب کوئی فوج کسی ملک کے اندر غالب آ جائے، اور جب گلیوں کوچوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری صدارت ختم کر دی، ہم نے پوری قیادت ختم کر دی ہے، کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا آپ جو فوجی بھائی ہیں یا اہلکار ہیں، آپ اپنی جانیں نہ گوائیں اور سرنڈر کر دیں۔ ابھی تو تم تو نیڑے بھی نہیں لگی، فضا سے بمباری کر رہے ہو اور مار کھاتے جا رہے ہو۔ یہ آپ نے کیسے بے تکی بیان دے دیا کہ اب یہ آخری حربہ تھا، اور جبکہ ایرانی ان کے تو جذبے جوان ہیں۔ بلکہ میں کچھ روز پہلے ایک تہران کے اندر ایک پبلک وہ جلوس تھا، ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جو تقریریں کر رہے تھے ان کے لیڈر، اور ساتھ ہی اسی جلسے کے دوران پاس میں بمباری امریکہ کری جس کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ بڑا گیدرنگ تھی، بہت بڑا ہجوم تھا، ایران کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں تھے۔ جیسے امریکی بمباری کی دھماکوں کی آواز آتی تھی تو وہ لوگ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی۔ ان سے لڑ رہے ہو جنہیں موت کی پرواہ نہیں۔ اور یہ تو جناب امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم گردن کٹوا لیں گے، جھکیں گے نہیں۔ اور ایسے تو بہت مشکل ہے ایسے جذبوں کو جو شہادت کو زندگی پہ ترجیح دیں، تو آپ ان کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کر لیں؟ تو اب امریکہ کہتا ہے کہ میں جان چھوٹی جاوے ساڑی کوئی ککھ پلے رہ جان، ادروائز پھر اگر وہ اس کے بعد عرب ممالک مانتے ہیں جو اب تک نہیں مان رہے، تو پھر بڑی کارروائی کرے گا، جس کے نتیجے میں کوئی ایسا وہ قدم اٹھائے گا۔ یہ اندیشہ ہے کہ اگر ایران بھی پھر اس کو معاف نہیں کرے گا، اگر وہ ہتھیار بقول امریکہ کے وہ میزائل ایران کے پاس آ گئے ہیں شمالی کوریا کے، جن کی رینج نارتھ کوریا کے امریکہ تک ہے، تو یقین کریں
اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ایران، بلکہ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے جنگ سے تو ایران 1.5 دن میں اسرائیل کو ختم کر دے گا۔ اسرائیل واقعی ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ ایران خالی ایران سے نہیں حملے کر رہا، ان کی پروکسی بھی ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، ہوتی ہے، اور ایک دو اور گروپ ہیں جن کے ذریعے متواتر راکٹ اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ تل ابیب کی خبریں، یروشلم کی خبریں میڈیا نہیں دکھا رہا، پابندیاں ہیں بہت زیادہ وہاں، لیکن پلے کچھ نہیں رہا اسرائیل دے۔ اسرائیل کے بالکل یہودی یوں سمجھ لے مر کے جی رہے ہیں، ان کا ایک دن ایک گھنٹہ ان پہ قیامت بن کے گزر رہا ہے۔ ایران نے اتنے ان پہ حملے کیے ہیں اور مسلسل ڈرون اور میزائل کے اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، اگر کوئی بھونڈی حرکت ٹرمپ کی جانب سے ہو گئی، یقین کریں پھر تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی اور بڑے پیمانے پہ نقصان ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں ایران نے تن کے رکھا ہوا ہے، اکیلا ایران پوری دنیا سے یہودی اور عیسائیت سے لڑ رہا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت ایک ہو کر اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جبکہ ایک مجاہد ایران سامنے کھڑا ہے، باقی سب ستو پی کے سوئے ہوئے۔